बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के नौजवानों, मालिकों, वारिसों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या खेल खेल रही है? क्या पाकिस्तान पिछले जो 75 सालों से इस्टेब्लिशमेंट खेल खेल रही थी और जो आज का खेल है, क्या इससे मुख्तलिफ है या मिलता जुलता है लेकिन नई शक्ल है? तो हम इसी बात का आज हकाइक को खोलेंगे कि असल में पाकिस्तान अभी चल क्या रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने पिछले 75 सालों से एक ही पॉलिसी रखी है कि जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट होगी, पिछले आर्मी चीफ वाली जो एस्टेब्लिशमेंट होगी, वो अपनी पॉलिसी चलाएगी, एक पॉलिटिकल जमात की फेवर करेगी और उसी से अपना सारा सेटअप बनाकर उसी को एक पपेट बनाकर अपने फैसले करवाएगी उस गवर्नमेंट से। फिर जो अगली न्यू इस्टेब्लिशमेंट आती है यानी कि न्यू आर्मी चीफ के साथ वो एक अपनी दूसरी पॉलिटिकल जमात ले आता है, उसको यूज़ करता है पहले वाली जमात के खिलाफ। और एक तो इमोशनल उनको यूज़ करता है, दूसरा पॉलिटिकली भी यूज़ करती है इस्टेब्लिशमेंट। अब पहले जो हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, जो पिछले 23 सालों की सियासत है वो हम जो है वो ज़ेरे गौर लाते हैं, इसको सबूत के साथ इनको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई भी जमात फेवरेट नहीं होती कभी भी। ये पाकिस्तानी अवाम को समझ लेना चाहिए इनकी जो असल खेल है। असल में पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए कभी भी पीटीआई भी नहीं फेवरेट थी, नून लीग भी फेवरेट नहीं थी, पीपल्स पार्टी भी नहीं थी। आप आ जाएं, जब 1970 में इंतखाबात हुए थे, पहले आम इंतखाबात, तो पीपल्स पार्टी और अवामी लीग ने दोनों मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल की थी। उसके बाद फिर इन्होंने पॉलिसी बनाई, उसके बाद फिर मार्शल लॉ लगा, पाकिस्तान टूटा, फिर उसके 5 से 6 साल बाद मार्शल लॉ लग गया, फिर ये सिलसिला चलता रहा। अब आ जाएं आप 90s की सियासत में बेनज़ीर और नवाज शरीफ दो जमातें थी, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट इनको एक दूसरे के खिलाफ यूज करती रही है। जब ये बेनज़ीर आउट हो गई तो फिर ये नून लीग और पीटीआई आ गई। जब मुशर्रफ का दौर एंड हुआ था 2007 में, फिर इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा इसके पास कौन सी कुव्वत आएगी, नून लीग और पीपल्स पार्टी आएगी। इन्होंने मसाके जमहूरियत कर लिया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये तैयार कर लिया था कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत सियासत में नहीं होने देंगे। तब फिर इस्टेब्लिशमेंट ने सर जोड़कर बैठे और उन्होंने सोचा कि अब कौन सी नई सियासी कुव्वत का जो है वो जन्म दिया जाए। तो उस वक्त फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान पर हाथ रखा और इमरान खान जो प्रोजेक्ट इमरान खान है, जो जनरल कियानी और जनरल पाशा के दौर से जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो उस वक्त जो है वो प्रोजेक्ट इमरान खान सिर्फ और सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी को इनकाउंटर करने के लिए बनाया गया था। अब खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। 2011 में जो 30 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान इमरान खान का एक जलसा करवाती है इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद ये टेक ऑफ हो जाता है पीटीआई। नए नए लोग, नए नए चेहरे इसमें शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो 2013 में नून लीग नवाज शरीफ वजीर आजम बनता है, नून लीग की जो पार्टी की हुकूमत आती है, उसके साथ ही वो धरने शुरू हो जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट पूरी अगली तैयारी करके बैठी होती है। 2018 में नून लीग को आउट करके, पीपल्स पार्टी को आउट करके इमरान खान की गवर्नमेंट लेके आनी है। जब इमरान खान की ये इनके साथ धोखा नहीं हुआ, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान ने कोई बुरा नहीं किया, जनरल बाजवा या जनरल फैज या जनरल बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। इमरान खान के पास इतनी विल पावर ही नहीं थी कि वो इनके खिलाफ कुछ कर पाता। वो सिर्फ बातें करने की हद तक था। गुफ्तार का जो गाजी था वो किरदार का गाजी नहीं था। वो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकता था, जैसे वो पिछले 12 सालों से इस्टेब्लिशमेंट ही उसे पाल कर, जैसे घोड़ों को पाला जाता है, उसको गवर्नमेंट में लेकर आई है। तो ये एक सियासत है, वो धोखा दिया जा रहा है। इमरान खान भी हमें धोखा पाकिस्तानी अवाम को दे रहा है, इस्टेब्लिशमेंट भी धोखा दे रही है। अभी जो न्यू इस्टेब्लिशमेंट है, अब ये अभी न्यू इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान या पीटीआई की जो हमायत है उनको आगे लगाना, एक पार्टी चूज करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो पार्टी पहले गवर्नमेंट में रह चुकी है। जो थोड़ी सी गवर्नमेंट में रह चुकी होती है उसके कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं, उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तो फिर कभी भी आपने देखा होगा पाकिस्तान में लगातार 2 टर्म एग्जैक्ट
جو ایگزیکٹو ٹرم ہے، کبھی لگاتار جیسے بی جے پی کی انڈیا میں گورنمنٹ آئی ہے، پچھلے 10 سالوں میں ان کی گورنمنٹ ایک ہی پارٹی کی ہے، پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہاں فیصلے کرنے والے عوام نہیں، یہاں اسٹیبلشمنٹ ہے۔ 4 یا 5 لوگ ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں پوری قوم کے اور پورے ملک کے۔ تو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کو فارغ انہوں نے کیا ہے، تو اب نون لیگ کو انہوں نے آگے لگا دیا۔ یہ وہی نون لیگ ہے جس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کہا کرتی تھی یہ غدار ہے، ان کی فیکٹریوں میں انڈین را کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں، انڈین انجینئرز کام کر رہے ہیں، انہوں نے ملک کھا لیا ہے۔ فائلیں انہوں نے سامنے رکھی تھی، جو نیو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، تحریک انصاف کے لیڈروں کے سامنے رکھی تھی کہ یہ کرپشن کے ثبوت ہیں، تو کیوں نہیں پیسہ نکلوایا ان سے؟ اربوں ڈالر ہے جو نون لیگ کے ہیں، زرداری کے ہیں، جو لوٹے گئے ہیں۔ پوری سندھ میں جو اندھیر نگری ہے، پنجاب میں جو اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، یہ اسٹیبلشمنٹ خود انوالو ہے۔ یہ سب سے کرپٹ ادارہ جو ہے نا پاکستان کا، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور اس اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ سب سے کرپٹ ہے؟ اس کا ثبوت حالیہ جو واقعات ہیں میں ان کے ساتھ دوں گا، جو آرمی چیف نے کہا ہے کہ کریک ڈاؤن کرپٹ مافیا کے خلاف ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چند دنوں کے اندر اندر اتنے بڑے سمگلر پکڑے گئے ہیں، منی ایکسچینجر پکڑے گئے جو بغیر لائسنس کے، بغیر آن لائن ریکارڈ کے وہ سیل کر رہے تھے، اور جو باہر لوگوں کو بھیج رہے تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں، سمگلر بھی پکڑے گئے ہیں، ڈالر سمگلنگ کرنے والے، جیولری جو سونا ہے وہ بھی سمگلنگ کرنے والے پکڑے گئے ہیں، اور جو چور اور ڈاکو ہیں ان کے خلاف بھی آپریشن شروع ہو رہے ہیں۔ یہ باہر ڈالر کیسے جاتا تھا افغانستان میں؟ اس کے نیچے کور کمانڈر بلوچستان انوالو ہوتا ہے، اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ جو کور کمانڈر بلوچستان کا لگ جاتا ہے وہ ٹرکوں کے حساب سے ڈالر ٹرکوں میں بھر کے لاتا ہے اپنے گھر، اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سپریم پاور کون ہے ادھر؟ کور کمانڈر ہے۔ یہ کور کمانڈر جو ہے نا اس کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں عاصم سلیم باجوہ جو کور کمانڈر کوئٹہ رہ چکا ہے، اس نے پاپا جونز کی 120 ملکوں میں اس نے برانچز بنائی ہوئی ہیں، کوئی اربوں ڈالر پتی ہو گیا وہ۔ تو یہ بات ہے کہ جب تک ہمارے اداروں کی انا نہیں مرے گی، پاکستان کی انا کی خاطر ادارے اپنی انا نہیں ماریں گے، اس میں عدلیہ کی انا بھی مرنی ہوگی، اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی انا مرنی ہوگی، فوج کی بھی انا مرنی ہوگی، اور بیوروکریسی کی سب سے زیادہ انا مارنی ہوگی، اور اس کے علاوہ پولیس کی بھی انا مارنی ہوگی۔ جب اوپر والے ٹھیک ہو جائیں گے، نیچے والے خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر جو یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو عارضی طور پر کہہ رہے ہیں کریک ڈاؤن ہوگا، ٹوکا چلانا ہوگا کرپٹ مافیا کے خلاف، یہ سب ڈرامے ہیں۔ یہ سب قوم جو باہر نکلی تھی، جو بجلی کے بلوں کے خلاف، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے جنرل عاصم منیر نے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ڈرامے بازی لگائی ہے کہ کہیں حقیقی طور پر پارٹی لیس، بغیر کسی سیاسی جماعت کے پاکستانی عوام، جو فرانسیسی انقلاب کے پیچھے کون تھا؟ کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں تھی۔ صرف اور صرف عوام جب اتنا غصہ، اتنی فرسٹریشن اگر نکل آئے باہر، تو کبھی بھی وہ پھر انقلاب جس کے پیچھے کچھ جماعت یا نظریہ نہیں ہوتا، عوام خود تنگ آ کر مرو یا مارو والی پالیسی پہ چل پڑے، تو پھر فوج کیا، بڑے سے بڑے بادشاہ صدیوں کے بھی ادھر ان کے بھی تختے جو ٹک نہیں پاتے۔ اس لیے جو ہے فوج نے پاکستان کی نبض، عوام کی نبض کو جانتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ وقتی طور پر مہنگائی کا جو طوفان ہے، یہ کریک ڈاؤن کے ذریعے یہ جو سکرین کیپچر کرتے ہیں اور عوام کے مزاج کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور اپنا روزی روٹی چلاتے ہیں۔ آپ چیک کر رہے ہوں گے کہ کتنی یہ دہشت گرد پاکستان ایک دہشت گرد ریاست عالمی طور پر ڈکلیئر تو نہیں ہوا، لیکن یہ دہشت گرد ریاست کس نے بنایا پاکستان کو؟ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے دہشت گرد ریاست بنایا ہے۔ مجھے اگر کوئی اپنی سیاست کا یا اپنی جو ہے وہ چمکانے کا سیاست شوق ہوتا تو میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا وہ کرتوتوں پر وہ پردہ ڈالتا اور ان کی تعریفیں کرتا، لیکن یہ جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، آخرکار فوج کو سیاست سے جو ہے وہ مداخلت ان کی دور کرنی ہوگی، اور یہ اب تب تک ممکن ہے جب تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تینوں جماعتوں کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تینوں جماعتوں کو ختم کر کے کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہے پاکستان کی ریاست جو ہے وہ جیسے مرضی گورنمنٹ چلائے،
لیکن ان پارٹیوں کے ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست سے باز نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کے پاس اتنی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو روک سکے سیاست میں مداخلت کے، اور ان کے پاس اتنی جو پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی ہے، ایجنسیز ہیں، ان کو روک سکے۔ تو پاکستان میں ایک ون نیشن، ون فلیگ، ون ریلیجن اور ون پارٹی کی ضرورت ہے، جو کہ کسی بھی پولرائزیشن، کسی بھی ایکسٹریمزم اور کسی بھی جو ہے وہ ریلیجیس تھاٹ پر بلیو نہ رکھتی ہو۔ ایک سیکولر جماعت، ایک نیشنلسٹ جماعت کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان، جس کا نظریہ کچھ سیاسی نظریہ نہ ہو، جس کا نظریہ اکانومی نظریہ ہو اور اکانومی پہ فوکس کرے، اور نئے آئین میں، آئین 73 کے آئین میں ایک ترمیم ہونی چاہیے جس کے لیے جو ہے وہ جو کوئی جماعت جب الیکشن جیتے گی وہ کم از کم 7 سے 8 سال اس کی ٹینیور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں رہنا چاہیے تو پھر ایسا آئین میں ترمیم کرنی چاہیے کہ جو گورنمنٹ ایک پالیسی چلا جائے گی، پروجیکٹ شروع کرے گی، تا حیات کوئی بھی نیو گورنمنٹ آنے والی اس کو رول بیک نہیں کرے گی۔ تو یہ جو ہے عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی حیرانی یا چنبے کی بات نہیں ہے، یہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا ہے، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ہوا ہے، بے نظیر کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وقت کیوں، تاریخ کیوں دہرا رہی ہے اپنے آپ کو؟ کیونکہ تاریخ کے پیچھے دہرانے والے جو ہیں وہ سیم ہیں، وہ نہیں بدلے، اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ جب تک پیچھے سے ہاتھ نہیں ہٹائے گی سیاست اور اقتدار کے ایوانوں سے، سیاستدانوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ ہم سیاستدانوں کو وہ بلی کی چڑھائی چڑھاتے رہیں گے جب تک یہ ظالم لوگ ہیں، یہ سیاست کرتے ہیں۔ یہ ایسی سیاست ہے کہ جیسے ایک ایم این اے کے حلقے میں ایک باپ الیکشن 40 سال سے الیکشن جیتا ہے، اس کا بیٹا بڑا باہر سے پڑھ کر آتا ہے اور کہتا ہے میرا باپ غلط ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اسکول نہیں بنائے، کالج نہیں بنائے، ہاسپٹل نہیں بنائے، سڑکیں نہیں بنائی، گلیاں نہیں پکی کی، اس کو لان تان کرتا ہے۔ یہ لان تان دل سے نہیں کرتے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ یہ لان تان سیاست کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہ پرانی اپنی اسٹیبلشمنٹ، پرانے جو آرمی چیف ہے ان کو لان تان کرتے ہیں، تاکہ جو ہماری پالیسی ہے، نیو جماعت کو آگے اس کو لگا کے ہم اپنا کام پورا لگاتے جائیں۔ تو یہ جو ڈرامے بازی آرمی چیف کی، اب اس نے ایکسٹینشن بھی دے دی ہے ڈی جی آئی ایس جنرل ندیم انجم کو۔ یہ کیوں دی ہے؟ اپنا پروجیکٹ پورا کرنے کے لیے۔ ویسے میں کسی جماعت کی بھی حمایت نہیں کرتا۔ ایک بات ہے اس میں کہ جو نواز شریف، جو لندن پلان تھا، جو نواز شریف نے عاصم منیر کا نام دیا تھا، یہ ڈاٹس مل رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ عاصم منیر نون لیگ کو فیور نواز شریف کو دے رہا ہے، یہ ڈاٹس مل رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے ایک لیول پلینگ جو ہے وہ فیلڈ بنائی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی اتنا موقع نہیں دیا جا رہا، پی ٹی آئی کو پہلے ہی دیوار سے لگا چکے ہیں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سیم رہتی ہے، آرمی چیف بدل جائے، آئی ایس آئی چیف بدل جائے، پالیسی سیم رہتی ہے، لیکن ایک پالیسی چینج آتا ہے کہ نیو جماعت کو لانا ہے اور پچھلوں کو برا بھلا کہنا ہے، اور نیو جماعت کو آگے لولی پاپ دے کے اپنے فنڈ کھانے ہیں، دہشت گردی دھماکے کروانے ہیں، اور دھماکے کروا کے جو ہے نا وہ پاکستانی بجٹ سے موسٹلی اپنا حصہ لے لینا ہے، اتنا اسلحہ آنا ہے، اتنی فنڈنگ ہونی ہے، اتنی باڑ لگنی ہے۔ یہ سب بزنس ہے، جیسے امریکہ نے دہشت گردی کو بزنس بنایا ہوا ہے پورے دنیا میں، اسی طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے دہشت گردی کو اپنے لیے ایک بزنس بنایا ہوا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے۔ یہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی کرتوتوں کا، کاروائیوں کا، وارداتوں کا نہیں تھا پتا، ٹھیک ہے۔ یہ جب تک پاکستانی عوام کم از کم کوئی 10-15 ہزار گولی نہیں نہ کھائے گی آرمی کے خلاف نکل کے، تب تک پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ 24 کروڑ ملک جو عوام ہے، یہ آرمی کے لیے ہیں، ہم غلام ہیں آرمی کے، یہ ٹیکسز آرمی کے لیے سارے لگ رہے ہیں، وہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹلی ہمیں کھا رہی ہے۔ جتنا 15 ارب ڈالر ان کا بجٹ ہے، یہ 15 ارب ڈالر یہ دہشت گردی سے بھی کما رہے ہیں، سمگلنگ سے بھی کما رہے ہیں۔ بلوچستان کی سمگلنگ کا سارا نیٹ ورک یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔
تو مجھ سے زیادہ پیٹریوٹ پاکستان کی فوج کا حامی کوئی بھی نہیں ہے. میری آپ اسی چینل پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ساری فوج غلط نہیں ہے. یہ صرف جو ٹاپ براس ہے جو فورسز کی، جب وہی ڈی جی آئی ایس سی ندیم انجم جب آئی جی ایف سی بلوچستان تھے، کتنا زبردست اس نے کام کیا تھا، کتنی ٹیرورزم کو ختم کیا تھا. یہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ اور قابل بندہ ہے، لیکن جیسے ہی ایک سیاسی پوسٹ، ایک کی پوسٹ پہ آیا ڈی جی آئی ایس سی، تو وہ جو ہے وہ اس کی رنگ رلیوں میں رنگ گیا. تو غلط کام کر رہے ہیں سب لوگ. تو پاکستانی عوام کھڑی ہو جائے، یہ بغیر کسی سیاسی جماعت کے سپورٹ کے، اور جو عوام ہے وہ پاکستان آرمی کے ان دھوکوں میں نہ آئے. پاکستان آرمی سب سے بڑا کرپٹ ادارہ ہے، اور فوج نیچے جو ہمارے آفیسرز ہیں، جوان ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہیں بیچارے، وہ تو گولی کھا رہے ہیں ہمارے لیے. جو اوپر والی کمانڈ ہے، یہ کمانڈ ہے، اس کو لیڈرشپ نہیں کہنا چاہیے، یہ کمانڈ ہوتی ہے. کہتے ہیں عسکری اور سیول لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ عسکری نہیں ہوتی، یہ کمانڈ ہوتی ہے. لیڈرشپ صرف پولیٹیکل ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاکستان کو ابھی ان کو چارٹر آف ڈیموکریسی کر لینا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو. آئیں مل کر بیٹھیں بلاول زرداری عمران خان کے ساتھ، عمران خان بیٹھے نواز شریف کے ساتھ، تینوں ایک گول میز کانفرنس کریں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کریں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ کر دیں. ان کو کہو تم کون ہوتے ہو، 5 سال برداشت کرنے ہوں گے، قربانی دینی ہوگی. نواز شریف، ابھی نواز شریف کی گورنمنٹ بن رہی ہے نا، نواز شریف کہے پاکستان کی خاطر کھڑا ہو کے کہ ٹھیک ہے اب الیکشن کرائیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہوگا، گورنمنٹ جس کی بنتی ہے، عمران خان کی بنتی کرے. اس کے بعد عمران خان کہے جس کی بھی الیکشن عوام الیکٹ کرے گی، اس کو سیاسی جماعت کی اس کی گورنمنٹ بنے. یعنی کہ آپ کو وہ کھلا رہے ہیں اور آپ کھیلی جا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ارتقاء کے عمل سے گزر رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان کا جو روشن خیال نیا نوجوان آج کا، تو وہ پاکستان کو سنوارے گا اور ہمارا مستقبل ہے. انشاءاللہ یہ اندھیر نگری کب تک چلے گی؟ اب وہ باتیں نہیں رہی، ننگے ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان ایک نہ ایک دن ہم نوجوانوں نے اس کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. مجھے اجازت دیں، اللہ نگہباں.